अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबलाए मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से चल रहा था, और आज जिस गुफ्तगू के ऊपर, जिस बहस के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, ज़माने ग़ैबत में हमारी ज़िम्मेदारियाँ। ज़ाहिर सी बात है कि अगर किसी को रहा कर दिया जाए, किसी को छोड़ दिया जाए और किसी को आज़ाद छोड़ दिया जाए, तो उसका कोई ना कोई मकसद या हदफ होना चाहिए। और कोई भी ज़ियाकल इंसान ऐसे किसी को खुलेआम नहीं छोड़ता, अम्मा ये कि कोई ना कोई हदफ या कोई ना कोई उसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। मकसद के तहत अगर इंसान को छोड़ दिया जाए तो वो और चीज़ है, वगरना ऐसे बग़ैर किसी वजह के ऐसे खुलेआम छोड़ना यकीनन ये हिकमत के उसूलों के मुखालिफ है। वैसे तो इंसान को फितरतन आज़ाद खिलकत जो है वो आज़ाद हुई है, यानी इंसान को आज़ाद पैदा कर दिया गया है और खिलकत जो है वो आज़ाद है। इंसान को छोड़ दिया गया है वो जैसे अमाल करे, जिस दीन को अपनाए, जिस उन्वान से वो अपनी ज़िंदगी को गुजारे, मुकम्मल तौर पे आज़ादी है अल्लाह की तरफ से। कुरान मजीद के आयात से अंदाज़ा होता है कि इंसान को इख्तियार दिया गया है, अल्लाह सिर्फ़ हिदायत करता है और किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। हत्ता दीन के बारे में भी फरमाया कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में भी हत्ता कोई जबर नहीं है। किसी के ऊपर ज़बरदस्ती एक चीज़ को मुसल्लत नहीं किया जा सकता। अलबत्ता तबलीग़ की जा सकती है, तबलीग़ आप करें, लेकिन यह है कि किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। निज़ाम को इंसानी जो ज़िंदगी का निज़ाम है उसको खुलेआम ऐसी ही छोड़ दिया गया है कि जिसने जो भी करना है वो करे। और हत्ता फरमाया कि वमा हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने आपको हिदायत कर दी, आपकी मर्ज़ी है कि अब आप हमारे शुक्रगुज़ार बंदों में से हो जाओ या कुफ्र इख्तियार करो। लेकिन हाँ, जो शुक्रगुज़ार है उनके लिए ये कहा कि ला इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर आप जो है वो शुक्र करोगे तो मैं जो है वो इस नेमत को ज़्यादा कर दूंगा। नेमत जो है, जो इंसान की सबसे बड़ी नेमत जो है ना, वो अक़ल है। यानी हम आपके अक़ल को, आपके इरफान को ज़्यादा कर देंगे और आप जो है वो आराम से बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे और आप हद कमाल तक पहुंच जाओगे अपने फ़िक्र की दुनिया में। तो ये चीज़ ज़रूरी और लाजमी है। जहाँ तक बात है इरफान की, तो मैं इतना अर्ज़ करूँ कि ख़ुद ग़ैबत हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ है, जैसे मैंने अर्ज़ कर दिया कि हर इंसान को आज़ाद छोड़ा गया है, लेकिन वो एक इम्तिहान भी है। यकीनन उस इम्तिहान में ये चीज़ें हैं कि हम अगर इस दौर में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई ना कोई हमारी भी मसऊलियत होनी चाहिए, जो कि यकीनन है। और उसमें सबसे पहली मसऊलियत हज़रत ज़ुरारा से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर आप ज़माने ग़ैबत को दर करो, अगर आप ग़ैबत हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ को दर करो, तो इस दुआ को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत किया करो। दुआ का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ़ क़िराअत हो, बल्कि इसको समझो। देखिए, एक तो ये है कि कुरान की तिलावत है, कुरान की तिलावत का भी उसकी तिलावत का भी सवाब आपको मिलेगा, लेकिन उससे बढ़कर सवाब उसके फ़हम का है, फ़हम एतबार से। तो इस दुआ को पढ़ना भी चाहिए और साथ साथ में इस पर अमल भी करे और इसको समझे कि कहना क्या चाह रहे हैं।
تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے زرارہ سے کہا کہ اگر زمانۂ غیبت ہمارے 12ویں کے زمانۂ غیبت کو آپ در کر لو تو اس دعا کو تلاوت کرو اور اس کو سمجھو، اللہم عرفنی نفسک، کہ اے بار الہ مجھے اپنے نفس کی یعنی آپ اپنی معرفت مجھے عطا کرو۔ فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، اگر آپ کی معرفت مجھے حاصل نہیں ہوئی تو میں جو ہے لم اعرف نبیک، تو میں آپ کے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ یعنی خود اگر، چونکہ حدیث شریف میں ہے اول العلم معرفت الجبار، سب سے پہلا جو علم ہے یقیناً خدا اور اس کی معرفت ہے، اور معرفت کے لیے ہی انسان کو خلق کیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون کی تفسیر بھی الا لیعبدون کی تفسیر بھی الا لیعرفون ہے، یعنی انسان جو ہے وہ عرفان اور معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ہی اس کی خلقت ہوئی ہے، وگرنہ یہ نہیں ہے کہ انسان تسبیح کو اٹھا کے بیٹھ جائے، تو ایسے تو بیٹھ بیٹھ کے انسان بھوک سے ہی مر جائے گا، ایسے تو انسان جو ہے وہ کہیں کا نہیں رہے گا، ایسے تو انسان مشکلات میں گرفتار ہو جائے گا، کیا رہ جائے گا اس کا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو ہے اس سے بالاتر ایک چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ تو ہماری سب سے پہلی مسئولیت اس دعا کی جو زرارہ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حتیٰ تعلیم فرمائی، اور اس کی بڑی تفاسیر لکھی گئی، اللہم عرفنی نفسک، اس دعا کی جو ہے وہ بڑی بڑی تفسیریں اور بہت سارے تعویلات لکھے گئے ہیں کہ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور دوسرے سٹیپ پر اس کی رسول کی معرفت، اور پھر تیسرے سٹیپ پہ اس کی حجت کی معرفت، اور پھر آخر میں کہا کہ اگر مجھے یہ معرفت آپ کے حجت کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تو زللت عن دینی، تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی گمراہی جو ہے، اگر مجھے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوئی جو ضروری اور لازمی ہے، تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ میں اپنے دین سے جو ہے وہ غافل ہو جاؤں گا، اور اپنے دین سے جو ہے وہ گمراہ ہو جاؤں گا۔ گمراہی یعنی اگر کسی شخص نے حتی حجت جو زمانے کی حجت ہے، اگر اس کی معرفت سے عاجز ہے، اس کو اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ حجت جو اس زمانے کی ہے، وہ سب سے بڑی بار جہالت جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان حجت خدا سے غافل ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا جہالت ہو سکتی ہے؟ اگر ایک انسان صرف ولایت حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی صرف جو ہے وہ اس عنوان سے جو ہے کہ ایک گواہی دے کہ بے شک اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ہمارے امام اور حجت خدا حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، جو ابھی پردے غیبت میں ہے، اگر یہ اتنی بھی گواہی کسی نے دے دی نا، اتنا بھی کسی کو پتہ ہے نا، ایک عظیم بار جہالت جو اس کے سر پہ ہے نا، اس نے اس گھٹڑی کو، اس جہالت کی گھٹڑی کو اس نے وہاں پہ رکھ دیا۔ اس قدر یعنی یہ چیز مہم ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کو حجت کا ہی پتہ نہیں ہے کہ یہ حجت اس زمانے میں کون ہے، حتیٰ قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہم نے ہر قوم کے لیے جو ہے وہ ایک ہادی اور رہبر کو بنا کے بھیجا ہے، تو کیا ہے، کون ہے وہ ہادی رہبر؟ یہ مولوی صاحب ہے۔ یہ مولوی صاحب تو خود مدرسے میں جا کے گیا ہے، پھر وہاں سے پڑھا ہے، پھر اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، سعی کی ہے، پھر جا کے ایک حد تک پہنچا ہے۔ آج مثلا کوئی مجتہد بنا ہے یا کوئی فقیہ مفتی جو بھی بنا ہے، یہ تو خود جو ہے وہ آپ کی طرح انسان ہے، حالانکہ اللہ جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوگا، اور وہ جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ یقیناً بنایا اس نے بھیجا ہوگا، نہ یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ مولوی صاحب نے مثلا اگر ہمارے پاس ہے، پہلے اس نے مدرسہ شروع کر لیا، ابتدا میں جو ہے مقدمات علم صرف اور علم نحو کو پڑھا، پھر جا کے مثلا بلاغت علم معنی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بلاغت کے دروس سے فارغ ہو کر پھر منطق اور اصول، اور پھر جا کے فقہ کو پڑھا، اور پھر جو ہے وہ علم کلام اور علم رجال
اور یہ سب چیزیں پڑھ کے پھر جا کے پائے پر پہنچے، در سے خارج پڑی، اور وہاں پر جو ہے ایک بہت بڑا بہت بڑا رائٹر بن گیا، ایک بہت بڑا مبلغ بن گیا، بہت بڑا متفکر بن گیا اور فقیہ ہو گیا۔ یہ تو اس دنیا کی چیزیں ہیں نا، اس لیے خود وہ جو اللہ کی حجت ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک نشانی امام کی یہ ہے۔ کیا کہتے ہیں امام کو؟ امام کیا اپنی شناخت امام، جو علامات امام ہے، جو شناخت امام ہے، جو اوصاف امام ہے، جو خصلات امام ہے، جس سے امامت کی پہچان ہوتی ہے، کیا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ پڑھا لکھا بنایا وہاں سے امام آتا ہے؟ اس کو یہاں امام بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر اگر خود امام بنے گا تو اس دنیا تک محدود امام رہے گا نا۔ یہ تو آپ جا کے دیکھیں، کیا نام ہے اس کا، مثلا ابو علی سینا ہے، کہتے ہیں کہ ابو علی سینا اپنے زمانے میں کتنے علوم پر اس کو عبور ہے، پھر فارابی ہے، پھر مثلا ارسطو ہے، پھر جو ہے وہ افلاطون ہے، پتہ نہیں کون کون یہاں پر جو ہے مختلف علوم میں جو ہے وہ سبقت حاصل کر کے یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے یہاں گیا۔ یہ ہادیان خدا نہیں ہو سکتے۔ جو اس دنیا کا پڑھا لکھا ہے نا، وہ اس دنیا میں اس کی جہود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس نے کوشش کی ہے، اس نے محنت کی ہے، اس نے سارا کچھ کیا ہے، لیکن یہ جو ہے وہ ہادی نہیں ہے کہ جو وہاں سے بنایا، وہ وہاں سے بنایا ہادی، یعنی حتیٰ انبیاء علیہ السلام سے جو ہے، انبیاء علیہ السلام سے معصومین جو ہادیان خدا یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہے، ہر اعتبار سے بلند ہے، عصمت میں بھی بلند ہے، علم میں بھی بلند ہے، ہر چیز میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک پیغمبر کو وہاں حضرت موسیٰ نبی یہاں پر نبی نہیں بنے، وہ وہاں پر نبی تھے، حضرت ابراہیم وہاں پہ نبی، حضرت اسماعیل وہاں پہ نبی، یعقوب، یوسف، اور پتہ نہیں حضرت آدم، نوح، جتنے بھی انبیاء مرسلین علیہم السلام ہے، سب کے سب جو ہے وہاں سے انبیاء کا سلسلہ آیا۔ نہ یہ کہ یہاں پر انہوں نے کوئی درس پڑھے ہو، کوئی جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے کسی مدرسے میں داخلہ لیا ہو، کسی کی شاگردی اپنائی ہو۔ یہ کام نہیں کہ اب پھر اس سے جو بڑھ کے جو ائمہ اطہار علیہم السلام ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوئی درس نہیں پڑھے ہیں کہ مثلا کسی ایک معصوم سے درس پڑھے ہو، نہیں، یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ عقیدہ ہی غلط ہے، عقیدہ ہی غلط ہے، سرے سے یہ عقیدہ غلط ہے۔ بعض لوگوں نے جو ہے نا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو اس سے جب حدیث کرتے کہتے ہیں انہوں نے فرمایا میں نے یہ رسول اللہ سے سنا۔ رسول اللہ سے تو سنا ہے، وہ دین جی جو رسول اللہ اس کا بانی ہے اس کا، لیکن خود امیر المومنین علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کوئی درس نہیں پڑھے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کو فرمایا، اس نے حفظ کیا ہوا جیسے ہم حفظ کرتے ہیں، مثلا استاد کچھ بتا دیتا ہے، ہم جو ہے مثلا پہلے سوال لکھ دیتے ہیں، پھر اس کے نیچے جواب لکھ دیتے ہیں، مثلا یہ اس کا سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے، پھر ہم اس کو رٹا لگاتے ہیں، پھر ذہن میں رکھتے ہیں، پھر جب بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جا کے ان کو بتاتے ہیں۔ ہمارے بچے پھر جو بڑی سطح پر ہے وہ بھی اسی طریقے سے، مثلا جو ڈاکٹریٹ کی کلاسیں ہیں، ڈاکٹریٹ کی کلاسوں میں ظاہر ہے خود بھی آپ کو سرچ کرنا ہوتا ہے۔ آپ جاتے ہیں مثلا یہاں پر استاد نے لیکچر دے دیا، اور لیکچر بھی کوئی اتنے زیادہ لیکچر تھوڑی نہ ہوتے ہیں، کم لیکچر ہوتے ہیں، ہفتے میں 1-2 لیکچرز، اور پھر جو ہے نا آپ خود سے جا کے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہاں پر اپنے لیے مطالب کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ اصول ہے کہ ہم جو ہے ہم یاد کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر جا کے ہمیں ایک باسواد شخص، وہ ایک تعلیم یافتہ شخص، ایک پڑھا لکھا شخص معاشرے میں یہ شخص ابھر کے آتا ہے۔ کوئی لنڈن سے مثلا ڈگری لے کے آیا ہے، کوئی فرانس سے ڈگری لے کے آیا ہے، کوئی جو ہے وہ کہاں، کوئی کہاں، ہر جگہ پر جو ہے انسان بڑے سے بڑے یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوا ہے، وہاں پہ بڑے بڑے لیکچرز دینے والوں کو، جو لیکچرارز ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، ان سے استفادہ کیا ہے، یا اگر حوزوی لیول میں ہے تو بڑے بڑے اساتید اور علماء کو، یہ سب جو ہے جتنے بھی علوم ہے انسان کو بالکل علم حاصل کرنا چاہیے، جہود، کوشش، تلاش یہ کرنا چاہیے۔ انسان حیوان ہوگا جو ایسی بے فکرہ بیٹھ جائے گا؟ انسان تو ہمیشہ کوشش کرے گا، اپنے دانش کو بڑھانے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرے گا، معلومات کو بڑھانے کی کوشش کرے گا، لیکن جو امامت ہے، جو حجت ہے، وہ اس سے بالا تر ہے، وہ اس سے کیا ہے؟ بالا تر ہے۔ یہی غلطی تو ثقیفہ والوں نے کی تھی، یہی غلطی کی۔
انہوں نے اسی وجہ سے جو ہے دلیل لے کے آتے تھے کہ مثلا آپ لوگوں نے کیوں اس کو خلیفہ بنایا ہوا ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے سب سے زیادہ کیا ہے، عمر میں سب سے زیادہ ہے ہم سب سے، اس کی جو ایج ہے وہ ہم سے زیادہ ہے، یہ بوڑھا ہے ہم میں سے سب سے زیادہ. یعنی گویا ان کی دلیل یہ تھی کہ انہوں نے جو بیٹھ کے رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے اس نے کچھ سیکھا ہے، ہم سے زیادہ سیکھ چکا ہے، اس وجہ سے ہم نے ان کو رکھ لیا. تو یہ وہ رکھنے والی چیزیں نہیں ہوتی جی. یہی غلطی تو وہاں پر انہیں اجتہادی غلطی کی. اجتہاد یہ اس کو جو کہتے ہیں یہ غلطی، یہ انہوں نے غلطی ہی سقیفے سے تو شروع کر دی غلطی. ہمارے ہاں نظام یہ ہے کہ جس طرح نبی مرسل اللہ اس کو بھیجتا ہے زمین پہ بنایا، اسی طریقے سے امامت کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ وہ بنائے آتے ہیں. ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ پڑھے لکھے، بلکہ وہ کسی سوال سے عاجز ہی نہیں ہوتے. یہ بعض لوگوں نے جو امی کا ترجمہ کیا ہے نا رسول اللہ کے لیے، کہا کہ رسول اللہ جو ہے وہ امی تھے، امی یعنی وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. یہ اوج جہالت ہے. رسول اللہ ان علوم سے بھی واقف ہے کہ وہاں تک انسان کی جو ہے نا آخر تک اگر زمانے پر گزر جائے اس علوم تک نہیں پہنچ. معصوم علوم میں اس طریقے کا ہوتا ہے، اس کے پاس خدائی علوم ہوتے ہیں. یہ لکھنا پڑھنا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ تو خود ایک ہنر ہے. سے لکھ دیتے ہیں، لفظ کو الف لکھ دیتے ہیں، با لکھ دیتے ہیں، پھر الفاظ کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، یا اگر انگلش میں لکھے تو ABC لکھیں گے. یہ تو خود انسان کی ایک تدبیر ہے، ایک ہنر ہے کہ اس اصوات کو قلم پہ لے کے آتے ہیں. یعنی قلم کے ذریعے سے اصوات کو، آوازوں کو حفظ کر دینا، اس کو ذخیرہ کر دینا، یہ جو ہے وہ ہنر ہے. لیکن معصوم جو ہے وہ اس سے بالاتر. بلکہ یہ کہنا خود بے ادبی ہے کہ رسول اللہ کے لیے لفظ استعمال کیا جائے. امی کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ امی کا معنی یہ ہے کہ وہ پڑھا لکھا، اس دنیا کا پڑھا لکھا نہیں ہے. یہ ہے اس کا اصل. اس دنیا کا پڑھا لکھا، وہ پیغمبر اس دنیا کا پڑھا لکھا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام یا باقی ائمہ اطہار علیہ السلام اس دنیا کے پڑھے لکھے نہیں، بلکہ وہ وہاں سے ہے. علم کسبی ان کے پاس ہے ہی نہیں. علم کسبی ہے، وہ ان کے پاس پہلے سے ہی علم موجود ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عرفان معصوم، جو حجت کا عرفان ہے، جو حجت اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ان میں سب چیزیں آ جاتی ہے. کہ سب سے پہلے ہم جس حجت کو حجت مان رہے ہیں کہ یہ خدا کی حجت ہے، اللہ نے اس کی ولایت جو ہے، ان کی ولایت اللہ نے فرض کی ہے، تو کم از کم ہمارے پاس اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اس عنوان سے سمجھ جائے کہ معصوم جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے علیحدہ ہوتا ہے. وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی ان کا یہ کہنا کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ معصوم کی طرح ہے، خود یہ ایک جہالت ہے، خود یہ جہالت ہے. معصوم کے برابر حتی ایک کم مقدار میں، بہت کم مقدار میں، یعنی کم سے کم ترین پیمانہ بھی کوئی ہو جو جس کو کہا جائے کہ جس سے انسان جو ہے خوردبین کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے نا، اس چھوٹے سے ذرے کے برابر، جس کو مالیکیول کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، اس ذرے کے برابر بھی کوئی شخص معصوم کے مشابہ نہیں ہو سکتا. کوئی شخص جو ہے وہ معصوم کے برابر نہیں. ایک انسان دوسرے انسان کے برابر نہیں ہے، ایک انسان دوسرے انسان کی طرح نہیں ہے. چیز جائے کہ کہے کہ یہ شخص معصوم کی طرح ہے، ہو ہی نہیں سکتا. کردار میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہے کہ انسان مشابہ ہو جائے، وہ بھی کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کردار میں سمجھنے کے لیے معصوم کا کردار بھی عظیم کردار ہے، معصوم کی گفتار بھی عظیم گفتار ہے. تو وہ کردار اور گفتار میں بھی بڑا مشکل کام ہے. بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے راستے، معصوم کے راستے پر جا رہا ہے. بس ایک شخص ہے، حق گوئی کر رہا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں اس کا کردار جو ہے وہ خود امام حسین علیہ السلام سے یا کوئی اور. لیکن یہ کہنا کہ یہ اس زمانے کا فلاں ہے، یہ خود کفر ہے. اس سے بڑا غلو اور کون سا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا غالی تو یہی ہے
جو دوسروں کو غالی کہتا ہے، اس نے یہ جملہ کہہ دیا، اگر بفہم اس نے کہا ہے، خود کو اس نے جو ہے نا وہ روایات بہت سارے ہیں کہ امام نے فرمایا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی معصوم کا مشابہ تک نہیں ہو سکتا، تو اس شخص نے یہاں تک جو ہے نا یہ اس مولوی صاحب کو جا کے مثلا امام امیر المومنین علیہ السلام کے مشابہ سمجھ لے، یہ امیر المومنین علیہ السلام ہے اس دنیا کے، اس زمانے میں یہ امیر المومنین یہ خود سب سے بڑا غلو جو ہے وہ یہی ہے، سب سے بڑا غالی یہ شخص ہے کہ جس نے جو ہے اس مولوی صاحب کو، جو قابل احترام بھی ہوگا اپنی جگہ پر، اس مولوی صاحب کو مشابہ کر دیا کس کا؟ امیر المومنین علیہ السلام کا۔ تو سب سے بڑا جو کفر اس نے کر دیا ہے وہ تو یہی ہے کہ اس نے اس شخصیت کو جس کا کوئی اللہ نے وہ ہستی حضرت آدم علیہ السلام، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا روایات میں موجود ہے، آدم علیہ السلام نے کہتے ہیں جب پہلی دفعہ جب آئے نا تو انہوں نے کہا، جب نام لکھے تھے وہ لکھا ہوا تھا محمد علی اور فاطمہ حسن و حسین صلوات اللہ علیہ مجمعین، تو لکھا ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ بار الہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے سب سے جو ہے ابو البشر میں ہوں، تو پھر یہ کون ہے؟ تو خدا نے فرمایا کہ یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو، یہ قدیم ہے، یہ قدیم ہے، اس کی برابری نہیں، اور کوئی بھی ہو حتیٰ نبی، حتیٰ کوئی بھی، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا، حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے نا، دوسرے تو جتنا بڑا بھی انسان ہو آخرکار جائز الخطا ہے، معصوم سے تو خطا ہی نہیں ہو سکتی نا۔ اللہ نے ان کو جو فہم اور شعور اور وہ جو خاص قوتیں ہیں جو دی ہوئی ہے، وہ اس کے ذریعے سے وہ اس قدر، جیسے انسان جو ہے معصوم، کیسے انسان خطا نہیں کر سکتا، اس پر بھی میں یہ رفع ابہام کر دوں۔ ہمیں جو پاور دیے گئی ہے نا، ہم ایک نجس چیز کو دیکھتے ہیں نا، مثلا میں معذرت چاہتا ہوں، مدفوع کو ہم دیکھتے ہیں، نجس ترین چیز کو دیکھتے ہیں، یا کوئی جانور مرا ہوا ہے، کئی دن اس کے اوپر گزر گئے ہیں، وہاں پر بو آ رہی ہے اسے، ہم وہ رستت بدل دیتے ہیں۔ کیوں بدل دیتے ہیں؟ چونکہ ہم میں اس قدر شعور ہے کہ اس نجس چیز سے ہم نے دور رہنا ہے، اتنا شعور ہے۔ معصوم کا شعور آپ کے برابر، آپ سے کئی ہزار برابر ہوتا ہے، اس کو گناہ اس نجاست کی طرح وہ گناہ کے نجاست کو بھی در کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ نجاست مثلا ایک جگہ پر ایک نجاست ہے، وہاں سے تو آپ دور چلے جاتے ہیں، لیکن اگر یہ نجاست کم مقدار میں ہو جو آپ کو دکھائی بھی نہ دے رہی ہو، آپ کو نہ بو آتی ہے، نہ آپ اس کو حس کر سکتے ہو، بلکہ اس جگہ سے آپ گزر بھی جاؤ گے۔ معصوم جو ہے وہ جو برائی ہے نا، جو گناہ ہے، اس کو اسی طریقے سے وہ در کر سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، تو لہٰذا وہ ان کے نزدیک بھی نہیں جاتا، نہ یہ کہ نہیں جا سکتا، وہ اس وجہ سے نہیں جاتا، چونکہ جو درک ہے، شعور ہے، وہ بالا تر ہے، تو اس وجہ سے وہ نہیں جاتے۔ تو یہ خود عرفان معصوم اور خود معرفت امام جو اس زمانے میں ہے، وہ سب سے پہلی چیز ہے جس کے لیے یہ دعا، جو تعلیم شدہ دعا ہے کہ بار الہ مجھے اپنی معرفت نصیب کر، اگر آپ کی معرفت مجھے نصیب نہیں ہوئی تو میں آپ کے رسول کے معرفت سے محروم ہو جاؤں گا، اگر مجھے آپ کے رسول کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تو میں آپ کی حجت کی معرفت سے محروم ہو جاؤں گا، اگر میں آپ کے حجت کی معرفت سے محروم ہوا تو ضللت عن دینی، تو میں اپنی دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، یعنی میں دین کو پھر دین کی شناخت نہیں کر سکتا۔ اندازہ یہ ہوتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے زرارہ کو یہ عظیم ورد جو ہے وہ سکھا دیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سٹیپ پہ جانا ہے، 3 سٹیپ میں خدا ہے، رسول ہے، اور آخر میں جو ہے وہ ولی ہے، یعنی وہ حجت خدا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھ جائیں اور انشاءاللہ العزیز اس پر عمل کر سکے۔ وقت انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کی ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔